देवर को पहली रात ही हार्ट अटैक हो गया। मैं देवर को एम्बुलेंस में लेकर अस्पताल दौड़ी। शौहर को कॉल लगाती रही मगर वो ना आया। न जाने वो किधर था। सारी रात अस्पताल में बैठकर दुआ करती रही। सुबह 4 बजे के करीब मेरी आंख लग गई। कुछ देर बाद एक झटके से मेरी आंख खुली तो होश उड़ गए। उस रात अस्पताल में मेरी शादी को आज 12 साल हो चुके थे। यकीनन ये एक तवील अरसा था, मगर मेरे लिए ये ऐसा था गोया अभी कल ही की बात हो। जब सफदर मुझे अपनी दुल्हन बनाकर इस घर में लेकर आए थे, मैं मामूल से हटकर आज खुश थी। सुबह सवेरे उठकर पहले ज़ाते बारी ताला का शुक्र अदा किया और फिर रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ हो गई। आज अपने शौहर की पसंद का सारा नाश्ता बनाकर टेबल पर सजाया। तभी कमरे से तैयार होकर सफदर मसरूफ से अंदाज में निकले और नाश्ता करने बैठ गए। मेरे सास ससुर को गुजरे एक अरसा बीत चुका था, इसीलिए अब घर में सिर्फ हम 3 लोग यानी मैं, मेरे शौहर और देवर रहते थे। शौहर जरा सख्त मिजाज थे, जबकि वही देवर काफी हंसमुख और हर बात का मजाक में टाल दिया करते। शौहर तकरीबन आधा नाश्ता तो खत्म कर चुके थे, मगर अभी तक कोई काबिल तारीफ बात नहीं की थी। आखिरकार मैं खुद ही पूछने लगी कि नाश्ता कैसा बना है। मेरी बात पर उन्होंने मुझे एक सरसरी सी नजर डाली और कहने लगे, अच्छा है, हमेशा की तरह। शौहर के मुंह से ये चंद बोल भी मेरे लिए किसी तमगे से कम न थे। जबकि देवर ने मेरे खाने की अच्छी खासी तारीफ की, जिसे सुनकर मुझे भी अच्छा लगा और देवर को प्यार भरी निगाह से देखने लगी। नाश्ते से फारिग होकर वो दोनों अपने काम के लिए निकल गए और मैं घर के कामों में मसरूफ हो गई। इन 15 सालों में मैंने जिंदगी के कई उतार चढ़ाव देखे थे। मेरी सास के साथ मेरे गुजरे हुए 8 साल किसी इम्तिहान से कम न थे। मौत जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, खुदा ताला सबकी मगफरत फरमाए, मगर जो कुछ वो हयात जिंदगी में मेरे साथ करती रही वो आज भी मुझे याद आए तो दिल डूब सा जाता है। इतना बड़ा घर जिसमें सारा सारा दिन अकेली में रह जाती। दुनिया की हर आसाइश इस घर में मेरे पास मौजूद थी, मगर बस सिर्फ एक चीज की कमी थी। 15 साल से मैं औलाद जैसी नेमत से महरूम थी। शुरू के 2 साल तो जैसे तैसे मैंने अपना और सफदर का चेकअप करवाते करवाते गुजार दिए। डॉक्टरों का कहना था कि बस खुदा का हुक्म जब हुआ, आपकी झोली वो औलाद से भर देगा। यूं ही करते करते मजीद कई साल बीत गए। मेरी सास का रवैया अब मुझसे बिगड़ता जा रहा था। बात बात पर ताने देना तो जैसे उनकी आदत सी बन चुकी थी। मगर शुक्र है सफदर मेरे हक में बेहतर थे। हमारी शादी हुई तो घर वालों की मर्जी से थी, मगर वो शादी के बाद मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगे थे। अपनी अम्मी के बारहा दूसरी शादी का कहने के बावजूद भी वो उनकी बात ना माने और यही कहा कि उनकी बीवी सिर्फ बानो यानी कि मैं ही रहूंगी। शौहर के घर से जाने के बाद मेरी सास के हुक्मनामे का पटारा खुलता सारा दिन मुझसे एक एक काम 2-2 बार करवाती और फिर अपने जानने वाले रिश्तेदारों की लड़कियों के नाम ले लेकर मुझे सुनाकर कहा करती थी, अरे परवीन की बेटी है ना वो महरू, मेरा दिल चाहता है उसे अपनी बहू बनाकर ले आऊं। क्या हुआ जो जरा सांवली है, कम से कम मुझे पोते की खुशी तो दिखा देगी। सारा सारा दिन के ये अल्फाज मुझे जहनी दबाव का शिकार बनाते चले जा रहे थे। करते करते जबकि सफदर हर बार मेरा साथ देते हुए अपनी माँ को डांट कर चुप करवा दिया करते थे। यहाँ तक कि सास का आखिरी वक्त आ गया। आखिरी वक्त में बिस्तरे मर्ग पर लेटे हुए भी वो सफदर को कहती रही कि बानो को तलाक दे दो, दूसरी शादी कर लो। कम से कम बढ़ने से पहले अपनी औलाद के आने की कोई खुशखबरी ही सुना दो। मगर सफदर अपनी माँ को प्यार से बहला कर समझा दिया करते कि वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। किस्मत में होगा तो बानो से ही औलाद हो जाएगी, नहीं तो एक छोड़कर 2 भी आ जाएं, कुछ नहीं होगा। ऐसे कहकर वो अपनी माँ की बात टाल दिया करते थे। जबकि सास ने आखिरी वक्त में मुझे अपने बिस्तर के करीब ना आने दिया और नाराजगी में ही दुनिया से रुखसत हो गई। अपनी जगह वो भी ठीक थी। अपने बच्चों के बच्चे देखने की ख्वाहिश आखिर किस माँ में नहीं होती। मगर अब जब सफदर मेरा था तो मेरा दिल किसी तौर भी ये मानने को तैयार ना होता कि सफदर की दूसरी शादी करवा दी जाए। सास के जाने के बाद मेरी जिंदगी में थोड़ा सा सुकून तो आ गया। यूं ही करते करते चंद साल और गुजर गए। मैंने अब डॉक्टरों के पास जाना छोड़ दिया था। आहिस्ता आहिस्ता सफदर का रवैया अब मुझसे बदलने लगा था, जिसे मैं बखूबी नोट कर रही थी। वो अब पहले की तरह न मुझसे रोजमर्रा की बातें किया करते थे और ना ही कभी मुझसे मेरी सेहत और जरूरियात का पूछा करते थे। इन दिनों वो अपनी नौकरी को लेकर भी काफी मसरूफ रहने लगे थे। शायद ये तब्दीली इसी वजह से थी। मैं यही समझकर दरगुजर करती। वक्त गुजरता गया और उनका रवैया मुझसे काफी सख्त रहने लगा। जरूरत हो तो बात करते वक्त, वरना अपना दफ्तर के कामों में ही मसरूफ रहते। मेरे आने से पहले ही या तो सो जाया करते या जरूरी काम करने का कहकर दूसरे कमरे में चले जाया करते।
ایسا ہی کرتے کرتے آخر 15 سال بیت گئے۔ میں جوانی کو پار کر کے عمر کے اس حصے میں قدم رکھ چکی تھی جہاں شوہر کی توجہ کے بنا بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ میرے دیور کی عمر بھی اب شادی کے لائق ہو گئی تھی۔ چونکہ گھر میں اب میں ہی بڑی تھی، اسی لیے اس کے لیے بھی لڑکی ڈھونڈنا اب میرا ہی کام تھا۔ صفدر کی پھپھو سے میرے کافی اچھے تعلقات تھے، وہ اکثر ہمارے گھر آتی رہتی تھی۔ ان سے میں نے جب دیور کی شادی کا تذکرہ کیا تو کہنے لگی، جتنی کہو لڑکیاں مل جائیں گی، اگر دیور ہاں کر دے تو بات آگے بڑھائی جا سکتی ہے۔ اس شام میں نے صفدر سے بات کی اور پھر دیور سے بھی لڑکی پسند کرنے کو کہا۔ پہلے تو وہ خاموش ہو کر پھر صفدر کو دیکھ کر کہنے لگے، میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتا، جب کرنی ہوگی میں خود بتاؤں گا۔ دیور کی یہ بات سن کر میں بھی خاموش ہو گئی، آخر اس کی اپنی زندگی تھی، وہ جیسے مرضی گزارتا۔ اس بات کو بھی 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ ایک دن صبح دیور تیار ہو کر باہر نکلا۔ اس کی تیاری معمول سے ذرا ہٹ کر تھی۔ میں نے جب پوچھا تو اس کے بجائے صفدر بولے کہ وہ اور ذیشان 2 دن کے لیے ایک کام سے گلگت جا رہے ہیں، 2 دن بعد وہ لوٹ آئیں گے۔ ان کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی، میں اکیلی اس گھر میں آخر کیسے رہ سکتی تھی؟ میرا چہرہ دیکھ کر صفدر ہنسے اور کہنے لگے کہ پھپھو کو تمہارے پاس چھوڑ جاؤں گا، تمہیں سہارا رہے گا۔ انہیں یوں بھیجنے کا دل تو نہ تھا، دل میں عجیب سے وسوسے جنم دے رہے تھے، مگر اب کیا کر سکتی تھی؟ ان کا کام بھی ضروری تھا۔ وہ دونوں گھر سے رخصت ہو گئے اور پھپھو میرے پاس آ گئیں۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد پھپھو بولی، اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایک تعویذ لا کر دوں گی، جسے تم اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سو جانا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اگلے مہینے تک تمہیں خوشخبری مل جائے گی۔ پھپھو کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ 2 دن جیسے تیسے گزرے اور شام کو صفدر اور میرا دیور گھر واپس آ گئے۔ حیران کن طور پر کافی لمبے سفر کے بعد بھی وہ حشاش بشاش لگ رہے تھے۔ تبھی ان کے ساتھ موجود تیسرا وجود دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک دبلی پتلی لڑکی ان کے پیچھے دبک کر کھڑی تھی جو یوں تیار تھی گویا دلہن ہو۔ میں سوالیہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھنے لگی، تبھی دیور آگے بڑھا اور کہنے لگا، بھابھی یہ میری بیوی ہے۔ میرے پیچھے کھڑی پھپھو بھی گنگ رہ گئی، جبکہ میں صفدر کو دیکھنے لگی۔ یہ کب اور کیسے ہوا؟ مگر کسی نے مجھے بتانے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ صفدر تو خاموشی سے ایک طرف ہو گئے، کہنے لگے، تم جانو تمہارا دیور، یہ سب تمہارے دیور کا ہی منصوبہ تھا۔ کام کے بہانے مجھے گلگت لے گیا تاکہ وہاں اپنی پسند کی لڑکی سے نکاح کر کے یہاں لا سکے۔ وہ لڑکی ابھی بھی ڈری سہمی کھڑی تھی۔ پہلے تو میں نے اسے بٹھایا اور پھر دیور کے کان کھینچ کر مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے ڈانٹنے لگی، جس پر وہ معذرت کرتے ہوئے بولا کہ بہت جلد ہم یہاں دوبارہ سے ساری رسمیں کریں گے اور ولیمے کی تقریب بھی ضرور ہوگی۔ ان کی بات سن کر میں مطمئن تو ہو گئی، مگر جو بھی تھا مجھ سے چھپا کر نکاح کرنا مجھے اس کی بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ پھر سوچا شاید لڑکی والوں کی طرف سے کوئی مسئلہ ہو، پر میں خاموش ہو گئی۔ نئی نویلی دلہن جو اردو کم اور پشتو زبان زیادہ بول رہی تھی، مجھے جتنی سمجھ آئی میں اس کی باتوں کا مطلب سمجھتی گئی۔ پھپھو نے بھی جلدی سے اپنے گھر کی راہ لی، آخر سارے خاندان تک بھی تو خبر پہنچانی تھی کہ ذیشان گلگت سے پٹھانی لایا ہے۔ دیور دیورانی سے فارغ ہو کر اس رات جب میں کمرے میں گئی تو میرا شوہر تو پہلے ہی سو چکا تھا۔ دل میں کئی باتیں تھیں کرنے والی، مگر انہیں سوتا پا کر میں نے تمام تر الفاظ دل میں دباتے اور سو گئی۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب ایک دم سے میری نیند ٹوٹی، پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ اپنے بستر سے اٹھی، پانی پینے کے غرض سے جب کچن کی جانب جانے لگی تو ایک پل کو میرا دھیان لاؤنج میں رکھے صوفے پر گیا۔ میں بمشکل اپنی چیخ روکی۔ نیم اندھیرے میں مجھے وہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جو میں قریب گئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا دیور ذیشان صوفے پر سو رہا تھا۔ آج اس کی شادی کی پہلی رات تھی اور شادی بھی پسند کی، اس کے باوجود وہ یہاں کیوں سو رہا تھا؟ کئی سوالات نے میرے ذہن کو جکڑ لیا۔ اس وقت کسی کو بھی جگانا مناسب نہ تھا۔ میں نے پانی پیا اور واپس جا کر کمرے میں لیٹ گئی، مگر آنکھوں کے آگے سارا منظر بار بار گھوم رہا تھا۔ نیند تھی کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور پھر کروٹیں بدلتے بدلتے نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ صبح کا منظر کافی بدلا بدلا تھا۔ دیور اور دیورانی آپس میں کافی خوش دلی سے باتیں کر رہے تھے، گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کچھ دیر بعد میں نے صفدر سے اس بارے میں ذکر کیا کہ رات کو ذیشان صوفے پر سو رہا تھا۔ میری بات سن کر انہوں نے میری جانب بغور دیکھا اور بولے، تم اب ان کی جاسوسی کرو گی؟ کون کب سو رہا ہے اور کہاں سو رہا ہے؟ بہتر ہے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ دیور آج گھر ہی تھا۔ میں اپنی دیورانی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ دیر بات چیت کرنے لگی، تبھی باہر دھڑم سے کوئی چیز گرنے کی آواز آئی۔ میں اور دیورانی بھاگ کر صحن میں آئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ دیور زمین پر گرا ہوا تھا۔ میں کھینچ تان کر اس کو کمرے میں لے آئی اور ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ ہوش میں نہ آیا۔ نوشین یہ سب دیکھ کر زور زور سے رونے لگی۔
میرے دیور کا ہاتھ اس کے دل پر تھا. میں سمجھ گئی کہ ہو نہ ہو اسے ہارٹ اٹیک آیا ہے. میں نے صفدر کو کال کی مگر وہ کال نہیں اٹھا رہے تھے. تبھی پپو بھی اچانک آ گئی. میں نے رستے ہاتھوں سے ایمبولینس کو کال کی. 15 منٹ بعد ہم دیور کو لے کر اسپتال کے لیے نکل گئے. نوشین کو ہم گھر ہی میں چھوڑ آئے تھے. آخر نئی نویلی دلہن تھی, یہاں کے راستوں سے انجان, کہاں بھٹکتی پھرتی. ڈاکٹر نے دیور کا چیک اپ کیا تو کہنے لگے ہارٹ اٹیک آیا ہے, بچنے کی امید 50% ہے, آپ بس دعا کریں. ان کے الفاظ مجھ پر مانو پہاڑ گرا چکے تھے. میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی. پپو الگ رو رو کر بے حال ہو چکی تھی. ساتھ ساتھ میں صفدر کو بھی کال ملا رہی تھی مگر اب ان کا نمبر بند جا رہا تھا. مجھے ان کی طرف سے بھی پریشانی ہو رہی تھی. رات کے 12 بج چکے تھے اور میں کبھی نوافل تو کبھی تسبیحات پڑھنے میں مصروف تھی. بس کسی طرح میرے دیور کی جان بچ جائے. اس کی دلہن کو آئے ہوئے ابھی تو ایک دن بھی ٹھیک سے نہیں ہوا تھا. میں کمرے کے باہر پڑے بینچ پر لیٹ گئی اور پپو کو اندر لٹا دیا. یوں ہی دعا کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی. صبح کے 3:45 ہوئے تھے جب کسی نے میرا کاندھا پکڑ کر جھنجھوڑا. میں نے بوکھلا کر جب آنکھیں کھولیں تو سامنے نرس کھڑی تھی. کہنے لگی آپ کے مریض کی حالت کافی خراب ہے, دعا کیجیے, بچنے کے امکانات بہت کم ہیں. میرے تو اپنے دل کی دھڑکن بند ہونے لگی تھی. پورے 4 بجے تھے جب ڈاکٹر باہر آئے اور کہنے لگے معذرت کے ساتھ ہم آپ کے مریض کی جان نہیں بچا سکے. ان کے چند رسمی الفاظ مجھے وہیں پر منجمد کر گئے. یہ کیسی قیامت ٹوٹ پڑی تھی. میں اور پپو گلے لگ کر رونے لگی. صفدر کا کچھ پتہ نہیں تھا. پپو کا بیٹا بھی شہر سے آ چکا تھا. میں اور پپو اب دیور کی ڈیڈ باڈی کو لے کر گھر واپس آ رہے تھے. ایک پل میں ہی ہماری زندگی اجڑ کر رہ گئی تھی. جب صفدر کو پتہ چلے گا تو نہ جانے کیا گزرے گی ان پر. یہی سوچ رہی تھی کہ ایمبولینس گھر کے دروازے کے پاس آ کر رکی. دیور کی میت کو کچھ لوگ نکال کر صحن میں رکھ چکے تھے. میں روتے روتے بھاگ کر نوشین کے کمرے کی جانب گئی. 2-3 بار دستک کے بعد جب دروازہ کھلا تو میری سانس وہیں پر اٹک کر رہ گئی. سامنے میرا شوہر صفدر بکھرے حلیے میں کھڑا تھا. مجھے دیکھ کر وہ بوکھلایا ہوا باہر نکلا جبکہ نوشین مجھ سے منہ چھپا رہی تھی. ایک کے بعد ایک جھٹکا میری روح فنا کر رہا تھا. تبھی صفدر چیخ کر بولا ذیشان کو کیا ہوا ہے, یہ اس کی حالت میں کیسے. پپو سے سب بتانے لگی جس کو سن کر صفدر جو کچھ روتے ہوئے بولا میں سن کر زمین پر منہ کے بل گری. یہ سب جھوٹ ہے, یہ تو بس ایک ڈرامہ تھا آج کی رات کے لیے جو ہم دونوں نے سوچا تھا. نوشین ذیشان کی نہیں بلکہ میری بیوی ہے جسے میں اولاد کی خاطر لایا ہوں. مجھے کچھ وقت نوشین کے ساتھ گزارنا تھا, اسی لیے ہارٹ اٹیک کا ڈرامہ کروایا تھا. مگر یہ سب کیسے ہو گیا. صفدر صدمے سے دہاڑے مار مار کر رونے لگا. مگر اب کیا ہو سکتا تھا. صفدر کو اس کے جھوٹ کی بہت بڑی سزا ملی تھی. آج سوئم تھا دیور کا. سبھی مہمان موجود تھے مگر صفدر وہیں گھر کے کونے میں بیٹھا رو رہا تھا. ان کا کہنا تھا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ جھوٹ اتنا مہنگا پڑنے والا ہے تو کبھی بھی نہ بولتا. خدا نے مجھے میرے جھوٹ کی سزا دی ہے. میرا بھائی مجھ سے چھین گیا. نوشین الگ مجھ سے ڈری ڈری بیٹھی تھی. اس بیچاری کا تو اس سب میں کوئی قصور بھی نہ تھا. اس سارے واقعے میں میری طبیعت بے حد خراب رہنے لگی. جب بات برداشت سے باہر ہوئی تو پپو کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی جہاں انہوں نے میرے کچھ ٹیسٹ کروانے کو کہا. دیور کو گزرے 1 ماہ ہو چکا تھا مگر صفدر سے میں نے کوئی بات نہیں کی تھی. آخر اس دن صفدر میرے پاس آئے اور معافی مانگنے لگے. کہنے لگے میں اس لڑکی کو طلاق دے کر واپس چھوڑ آؤں گا, بس تم مجھے معاف کر دو. یہ تمہارے ساتھ کیے گئے دھوکے کا نتیجہ ہے. ہو سکے تو ذیشان کو بھی معاف کر دینا. ان کی بات سن کر میں نے سنجیدگی سے کہا کہ جانے والا تو چلا گیا مگر جاتے جاتے ایک سبق بھی سکھا کر گیا. رہی بات نوشین کی تو اسے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں, وہ اب یہیں رہے گی. میں نے اسے قبول کیا. اب خدا آپ کو اولاد سے نوازے, آمین. میں اتنا کہہ کر پلٹی ہی تھی کہ دروازہ بجا. صفدر نے کھولا تو ایک شخص میری رپورٹس دے کر گیا. صفدر نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر ان رپورٹس کو پڑھا. میں دیکھ سکتی تھی ان کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے اور پھر وہ گرنے کے انداز میں کرسی پر بیٹھ کر منہ چھپائے رونے لگے. میں نے ڈرتے ہوئے جب رپورٹس دیکھی تو میرا دل ایک پل کو کانپ کر رہ گیا. میں 15 سال بعد ماں بننے والی تھی. صفدر اب پچھتا رہے تھے مگر میرا صبر آج جیت چکا تھا. میں نے سب کو اس خوشی کی خاطر معاف کر دیا.